शर्म आ रही है लाला, मेरा बाजू छोड़ें। कल ही निकाह हुआ था जब आज बाजिल खानजादा ने उसका रास्ता रोका, मगर उसके शर्माने पर गुस्से से जबड़े भेज लिए। सीधे खड़ी हो, लाला नहीं शौहर हूँ तुम्हारा। मेरे सामने आइंदा ये शर्माने का ड्रामा मत करना। जाकर अपनी किताबें लेकर आओ। याद रखना, फेल होकर अगर मेरा नाम खराब किया तो टांगे सलामत नहीं रहेंगी। गुस्से से कहता बाजिल अपने कमरे में गया था, जबकि वो रोते हुए अपने कमरे में भागी थी। उसकी बहनों ने तो कहा था अगर वो बाजिल से निकाह कर लेगी तो बाजिल दोबारा उस पर गुस्सा नहीं करेगा। वो किताबें समेटती बाजिल के कमरे में बैठी और पहले से ज़्यादा सख्ती पर सू सू करती पढ़ने लगी। पर पढ़ते पढ़ते जब आंख लगी अंदाज़ा न हुआ और वो वहीं सो गई। जब बाजिल कमरे में आया, होंठ बेख्तियार मुस्कुराए। रात गहरी हो रही थी, आसमान पर स्याह बादल तैर रहे थे। वो छत पर खड़ी हमसायों के घर के पास से आती गाने की आवाज़ पर गुनगुना रही थी। बड़े ही मज़े के सॉन्ग चला कर रखे हैं, दिल करता है यहीं चारपाई डालकर सो जाऊं। मौसीकी की और नींद की नींद। वह हंसते हुए गोया हुई। वैसे खामोशी बहुत है, सब सो गए हैं, अब मुझे डर लग रहा है। बेख्तियार उसके दिल में खौफ पैदा हुआ तो वह बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे उतरी और अंधेरे में राहदारी से आते बाजिल को ना देख सकी। वो बुरी तरह उससे टकराई। बाजिल की चीख बुलंद हुई क्योंकि उसके हाथ में कॉफ़ी का गर्म कप था और वो कॉफ़ी पूरी बाजिल के सफ़ेद शर्ट को दागदार कर गई थी। जोया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और उसने मुंह पर हाथ रखकर टुकर टुकर निगाहों से बाजिल को देखा। उफ अल्लाह, मारी गई, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। बाजिल ने शदीद गुस्से से जबड़े भेज कर उसे देखा था। आंखें हैं ये बटन, अगर अल्लाह ने दी हैं इतनी बड़ी बड़ी आंखें तो उनका इस्तेमाल करना भी सीखो। सारी मेरी शर्ट खराब कर दी, मेरी कॉफ़ी भी गिरा दी। वो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा तो उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं। बाजिल ने एकदम से रुककर उसका यूं खौफजदा होना देखा और मुस्कुरा दिया। अगले ही लम्हे चेहरे पर दोबारा से खौल चढ़ा लिया। हटो अब रास्ते से, रास्ता भी ब्लॉक करके खड़ी हो। वो आगे ही बढ़ा ही था कि जोया ने गहरा सांस लिया। सॉरी लाला, आइंदा से आंखों का इस्तेमाल करके चलूंगी, वो मासूमियत से बोली और जल्दी से कदम आगे बढ़ाने ही लगी थी कि बाजिल रुका और उसे पुकारा। जोया, 1 मिनट रुको। वो रुक तो गई थी लेकिन मुड़ी नहीं थी। इधर मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। ये सुनते ही उसका दिल जोर से धड़का। वो मुड़ी, मासूमियत से उसे देखा तो बाजिल ने उसके चेहरे पर निगाहें जमाईं। कल से मैं तुम्हें ट्यूशन दिया करूँगा। ये खबर गोया बिजली बनकर उस पर गिरी। कैसे, मतलब क्यों, किसने कहा है आपसे? वो पूछे बगैर ना रह सकी। क्या मतलब क्यों? चाचा जान ने कहा है इसलिए। वो हैरान रह गई थी। बाबा ने ऐसा कहा है? वो अब तक बेयकीन थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही कहा है। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को ट्यूशन देने का, लेकिन उन्होंने इतने मान से कहा है कि मैं इनकार ना कर सका। लेकिन याद रखो, मुझे बुरे स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं और अपने मकसद को अव्वल रखते हैं। बात को समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसने सीने पर बाजू लपेट कर कड़ी नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो बमुश्किल मुस्कुराई। जी जी, मैं वैसे भी ब्राइट स्टूडेंट ही हूँ। वो तन से हंसा। वो तो दिख रहा है, चाचा जान बहुत अच्छे से तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। जोया का मुंह बन गया। उसने निगाहें झुका लीं। ये अब्बा भी ना बस हर जगह शर्मिंदा करवाते हैं। जिसे पढ़ने का शौक़ नहीं है उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं और जिसे पढ़ने का शौक़ है उसकी शादी कर दी है। वो बड़बड़ाते हुए माथे पर हाथ मारकर मुड़ी तो बाजिल ने एक बार फिर से रोका। तुमने जवाब नहीं दिया, कब आओगी ट्यूशन? जोया ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट कायम रखी। जब आप कहें। बाजिल ने महज सर हिलाया। ठीक है फिर, कल मेरा ऑफ है और मैं सुबह ही तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये सुनते ही जोया की आंखें उबल पड़ी। सुबह? इतनी जल्दी? कल तो संडे है ना? वो आंखें पटपटा कर उसे देखने लगी। तो पढ़ाई के लिए नींद की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। वो उसका मतलब समझ गया था। अच्छा। वो एकदम से मुरझा गई। बाजिल अपनी बात मुकम्मल करके वापस लौट गया, लेकिन वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। अब्बा को मुझसे कौन सी दुश्मनी निकालनी थी जो इस बाजिल मिस्टर खड़ूस लाला से मेरी ट्यूशन ही बनवा दी। अब तो ज़िंदगी के बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं। बात बात पर इन्हें गुस्सा आ जाता है, ये भड़क उठते हैं जैसे इलेक्ट्रिक कंपनी से डायरेक्ट इनका ताल्लुक हो और बिजली इनके दिमाग में दौड़ रही हो। वो बड़बड़ा रही थी। उसे अपनी नींद बहुत प्यारी थी और इतवार की नींद का तो क्या ही कहना था। मैं भी देखती हूँ कि कोई मुझे कैसे उठाता है। थोड़ी देर बाद बड़बड़ाने के बाद जब वो थक गई तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, क्योंकि कल तो मुझे बुखार हो जाएगा। ये सोचकर वो खिलखिलाती हुई अपने कमरे में वापस लौट गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बाज़िल लाला भी अपनी ज़बान का बेहद पक्का है
اور اسے بخار تو کیا، اگر وہ اس صورت میں ICU میں بھی ہوتی تو اسے بیڈ پر بٹھا کر کاپی پکڑا کر پڑھائی کا کہہ دیتا۔ صبح کا سورج روشن ہو چکا تھا، 10 بج رہے تھے، جبکہ بازل نے اسے 9 بجے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ چچی جان، یہ زویا نظر نہیں آ رہی؟ بازل نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بیٹا، اس کو تو بخار ہو گیا ہے، میں اسے اٹھانے گئی تھی، کہہ رہی تھی بہت زیادہ درد ہے سر میں، بخار بھی محسوس ہو رہا ہے، اس لیے وہ آج ٹیوشن نہیں پڑھے گی۔ یہ سنتے ہی بازل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سب جانتا ہوں میں تمہاری یہ کہانیاں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں پہنچ جاؤں گا، پیناڈول کھلا کے ٹیوشن پڑھا لوں گا۔ بازل نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے ناشتے کی میز پر اعلان کیا تو تمام لوگ ہنسنے لگے۔ ادھر دوسری طرف زویا کی آنکھ الارم سے کھلی تو وہ بے حد مسکرائی تھی۔ ابھی تو پورے 2 گھنٹے ہیں، میں تو 12 بجے اٹھتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ سے بستر میں لیٹ گئی اور اپنے منہ تک کمبل اوڑھ لیا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ زویا، اٹھ بھی جاؤ، 10 بج گئے ہیں اور تم ابھی تک نہیں اٹھی۔ بازل، لالا کو پتہ چل گیا نا تو وہ تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ یہ صالحہ تھی جسے بازل نے ہی اندر بھیجا تھا۔ تم تو چپ رہو، آج بڑی لالا کی چمچی، جاؤ یہاں سے، مجھے بخار ہے، امی نے بتایا نہیں تمہیں؟ اس نے اپنے چہرے پر حد درجہ معصومیت طاری کرتے ہوئے غصے میں اسے کہا تو اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی تھی، کیونکہ دروازے کے پاس کھڑا بازل اس کی یہ گفتگو سن رہا تھا۔ کتنا تم جھوٹ بولتی ہو، کل تک تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن زویا نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سو رہی ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، یہ کہہ کر اس نے کمبل دوبارہ اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ برابر والے سرفراز چچا آئے ہیں، ساتھ میں بہت سی سوئٹزرلینڈ کی چاکلیٹ بھی لائے ہیں، تو پھر وہ میں ہی کھا لیتی ہوں، تمہیں تو بخار ہے نا؟ بیچاری زویا، غلط وقت پر بخار ہو گیا۔ یہ کہتے ہی وہ جیسے ہی مڑی تو زویا نے کمبل ایک طرف پھینکا اور چھلانگ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ جاؤ نا یار، میرے لیے بھی چاکلیٹ لے آؤ، بخار مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا، وہ تو بس میں ایسے ہی ٹیوشن سے بچنے کے لیے ایکٹنگ۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ دروازے کی اوٹ سے بازل سینے پر بازو لپیٹ کر اندر داخل ہوا اور خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ 1 گھنٹہ ضائع کرنے پر تمہیں اب 3 گھنٹے پڑھنا پڑے گا۔ یہ حکم سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور نگاہیں جھک گئیں، اور جھوٹ بولنے پر 1 گھنٹہ مزید۔ ٹوٹل ملا کر تمہیں 4 گھنٹے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مسلسل پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری میری ہے اور چچا جان نے مجھ پر عائد کی ہے۔ میں نہیں چاہتا میرا نام خراب ہو، سمجھی تم؟ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں اس نے زویا سے کہا تو وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ بازل تو اعلان کر کے وہاں سے واپس لوٹا، لیکن اب زویا کا حملہ صالحہ پر ہونے والا تھا۔ لالا کی چمچی، ضرور اس نے تمہیں رشوت دی ہوگی، تبھی تم نے مجھے اٹھایا اور میرا بخار ہی بھگا دیا۔ وہ اس پر پل پڑی تھی اور اس کے بال کھینچے تھے۔ صالحہ نے ہنستے ہوئے اس سے اپنے بال چھڑائے تھے۔ ہاں نا، پورے 500 کی نوٹ لی ہے، تبھی یہ ڈرامہ کیا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ یہ ڈرامہ تم نے ہی ختم کر دیا۔ خیر، اب جاؤ ڈرائنگ روم میں، ورنہ 5 گھنٹے پڑھنے پڑ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی زویا نے برے برے منہ بنا کر صالحہ کو بددعائیں دی تھیں۔ اللہ کرے تمہارے بال سفید ہو جائیں، اللہ کرے تمہاری شادی ہو جائے، تمہاری شادی میں بارش ہو جائے، اللہ کرے تم سیڑھیوں سے پھسل کر گر جاؤ اور تمہارے سارے چاکلیٹ خراب ہو جائیں۔ صالحہ نے ہنستے ہوئے اس کی ساری باتیں سنی تھی اور کان پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی بازل کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر داخل ہوا۔ اب کیا تمہیں اسپیشل پروٹوکول ملے گا کہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی شروع کرو؟ میں یہیں بیٹھا ہوں، جو سمجھ نہ آئے پوچھ لو۔ وہ وہاں لیپ ٹاپ کھول کر اپنا کام کرنے لگا۔ کب سے ایک ہی لائن دیکھ رہی ہو؟ گویا وہ کن اکھیوں سے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ میں پڑھ رہی ہوں، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ بالکل بھی نہیں، وہ سختی سے بولا۔ تم وقت ضائع کر رہی ہو۔ زویا سہم گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ میرے سامنے بہانے مت بناؤ۔ زویا نے خاموش ہو کر نظریں جھکا دیں۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹیوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں گھوروں اور تم صفوں کو گھور کر اپنا وقت ضائع کرو۔ زویا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں وقت ضائع نہیں کر رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور صفحے پر انگلی مار کر اسے دیکھا۔ یہ صفحہ میں نے 15 منٹ پہلے تمہیں سمجھایا تھا اور تم ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی ہو۔ زویا اس کے اس قدر نزدیک آنے پر گھبرا گئی، جبکہ بازل کو نزدیکیوں کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اسے ڈانٹنے میں مصروف تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے پوچھنے میں۔ بازل نے ایک نظر اسے غور سے دیکھا۔ ڈر؟ کس بات کا؟ زویا نے خوف سے اپنی نگاہیں جھکا دیں۔ میری طرف دیکھو۔ بازل نے اسے حکم دیا تھا تو اس نے بمشکل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔
اگر ڈر لگتا ہے تو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں پڑھا رہا۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں نا۔ وہ اپنے آنسو پینے لگی۔ تمہیں وقت دیا جا رہا ہے اور تم برباد کر رہی ہو۔ بس میں تو یہی ان 15 منٹوں میں سمجھ پایا ہوں۔ وہ خاموشی سے رونے لگی اور اس کے آنسو کتاب پر گرنے لگے۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ آنسو بہا کر مجھے نرم ہونے پر مجبور کر دو گی؟ وہ سختی سے بولا۔ یہ ڈرامے کہیں اور جا کر کرنا۔ زویا نے بے اختیار اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ میں ڈرامے نہیں کر رہی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ کر اسے دیکھا۔ تو پھر اپنے آنسو سنبھال کر رکھو، وقت آئے گا انہیں بہنے دینا۔ ابھی محنت کرو، اور ہاں، اب اس صفحے سے آگے بھی بڑھ جاؤ۔ میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ زویا نے کتاب بند کر کے دور پھینک دی تھی۔ ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے جو مجھے اس جیسا کھڑوس ٹیوٹر ملا ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی اور کھڑکی کے پاس آ کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ دوسری طرف فون پر بات کرتے بازل خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو ایک بار پھر سے پڑھائی سے روٹھی روٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ پاگل لڑکی، وہ دل ہی دل میں بولا اور بے اختیار کال کاٹ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آج اس کا دل نہیں ہے تو یہ پڑھ کے ہی نہیں دے گی، بہت ضدی ہے، اس نے دل ہی دل میں دہرایا اور کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ زویا نے بے اختیار گہرا سانس بھرا تھا۔ یہ سکون کا سانس تھا۔ اس نے بازل کو کام سے جاتے دیکھ لیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ خوشی سے مڑی، اپنی کتابیں اٹھائی اور کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے یہ ہٹلر گھر سے گیا، ورنہ تو آج یہ مجھے کالے پانی کی سزا ہی سنا دیتا۔ اس نے ہنستے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کالے پانی کی سزا پوری زندگی ملنے والی ہے۔ اگلی دوپہر وہ کالج سے واپس لوٹی تو اس کا ٹکراؤ سب سے پہلے بازل خانزادہ سے ہوا تھا، لیکن آج اس کا انداز یکسر مختلف تھا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ ٹیسٹ کیسا ہوا تمہارا؟ اس نے فوراً سے زویا سے سوال کیا تو زویا نے من ہی من میں اپنا سر پیٹ لیا۔ آتے ساتھ ہی یہ ٹیوٹر تو شروع ہی ہو گیا، 24 گھنٹے کا چوکیدار بن گیا ہے۔ وہ بڑبڑائی اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری۔ اچھا ہوا، مس نے تو بہت تعریف کی کہ اچانک سے زویا میں تبدیلی کیسے آ گئی، اتنا اچھا ٹیوٹر کیسے مل گیا؟ زویا نے کہا تو تن سے تھا اور بازل خانزادہ نے اس کا تن سمجھ بھی لیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ زیر لب مسکراتا ہوا سر ہلا کر چلا گیا۔ زویا نے سر جھٹک کر اپنے قدم آگے بڑھائے، ڈرائنگ روم کی طرف آئی کیونکہ اسے وہاں سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر آ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ تائی جان اس کی والدہ کے ہمراہ اور چھوٹی چچی کے ساتھ بہت سے کپڑے پھیلائے آپس میں مسکراتے ہوئے کچھ رازدارانہ انداز میں باتیں کر رہی تھیں۔ ہائے لیڈیز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ وہیں بیگ صوفے پر رکھ کر ان سب کی طرف دیکھ کر پوچھ بیٹھی تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ کچھ بھی نہیں، تائی اماں اپنی بہو کے لیے بری کے جوڑے بنوا رہی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تائی اماں، آپ نے منگنی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ وہ منہ بسور کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ ہنس پڑی تھی۔ منگنی تو بچپن سے ہی ہو گئی ہے، اب بس شادی کی بات چل رہی ہے۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ تو کون ہے پھر آپ کی بہو؟ زویا نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ میری بہو تو میرے سامنے کھڑی ہے، اتنی پیاری سی من موہنی سی صورت ہے کہ دل چاہتا ہے ابھی ہی بیاہ کر لے جاؤں، لیکن کیا ہے نا کہ بس ایک ہفتہ باقی ہے۔ یہ سننا تھا کہ زویا نے ناسمجھی سے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ امی؟ یہ تائی امی کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سی بہو؟ کیسی بہو؟ دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا ہوا۔ تبھی تائی امی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا لال دوپٹہ اس کے سر پر پہنایا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے اور 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ پگلی، تو ہی تو ہے میری بہو، میرے بازل کی دلہن۔ یہ سنتے ہی زویا کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ کیا؟ اس کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی اور خالی خالی نگاہوں سے اپنی امی کی طرف دیکھا تھا۔ بازل لالا سے میری شادی؟ اس کے الفاظ اٹک سے گئے۔ ہاں تو اور کیا، کب سے تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں سب۔ یہ اس کی کزن پلس بہن انیلا تھی جو اس کے چہرے کے تاثرات دے کر محظوظ ہوئی تھی۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ روحاں سی ہو گئی اور اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا نہ مجھے کسی نے بتایا اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اگلے ہفتے نکاح ہے۔ کیا میں پاگل دکھائی دیتی ہوں؟ وہ رو پڑی تھی۔ اس کی والدہ نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ زویا، تو پاگل ہی ہو گئی ہے، وہ چلائیں۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل۔ بازل لالا جیسے خوفناک انسان سے کون شادی کرے گا؟ وہ جو ہر وقت 24 گھنٹے میرا ٹیوٹر بنا رہتا ہے، پھر تو پوری زندگی کے لیے میری زندگی میں ایک چوکیدار بن کر داخل ہو جائے گا جو ہر وقت مجھ پر نظر رکھے گا، مجھے آگے پڑھائے گا۔ ویسے ہی پڑھائی سے میری جان جاتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ امی، خدا کے واسطے میرا اس شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر آنسو بہانے لگی تو وہاں اس کی کزن پلس بہنیں اس کی اس حالت کو دیکھ کر خوب ہنسی تھیں۔ زویا، تم پاگل ہو، بالکل پاگل۔
اتنی پاگل کہ یہ تک بھول گئی کہ شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، اور بازل لارا تو تمہارے زن مرید بن جائیں گے، تو پھر تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ زویا ایک دم سے رونا بھول کر ان کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ان کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ میری پیاری اور معصوم سی کزن، شادی ہوتی ہے تو کس انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پڑھائی کرے؟ بس پھر بیوی کے سبجیکٹ میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اسی کو پڑھنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی دونوں شادی شدہ کزن پلس بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف آنکھ مار کر دیکھا تھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ زویا ابھی بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ تو کیا سچ میں وہ شادی کے بعد بدل جائیں گے؟ یعنی وہ کھڑوس نہیں رہیں گے، اچھے انسان بن جائیں گے؟ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں نا؟ زویا نے اس قدر معصومیت سے کہا تھا کہ دروازے کے پاس سے گزرتے بازل خانزادہ نے اس کی یہ بات غور سے سنی تھی اور بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ تو اور کیا، ہر مرد شادی کے بعد بدل جاتا ہے، اور تمہارے بازل خانزادہ نے اپنے اوپر خول چڑھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ خول جب اتریں گے نا، تب تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دل کے کتنے نرم ہیں۔ شادی ہو جائے گی تو ایک اچھا خاصا رشتہ تم دونوں کے درمیان بن جائے گا، اور پھر وہ تمہیں کیوں کر ڈانٹے گا؟ پاگل ہے کیا کوئی انسان اپنی بیوی کو ڈانٹے؟ اسے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ انیلا اور شہنیلا دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی تھیں، اور زویا رونا بھول کر اب مسکرا رہی تھی۔ اس کی والدہ ان تینوں کو وہیں باتیں کرتا چھوڑ کر واپس باہر نکل گئی تھیں۔ جانتی تھی کہ زویا ایک مکمل پیکج ڈرامہ ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ زویا اب خوش رہنے لگی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس پورے ہفتے میں بازل نے اسے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ نہ اس کے سامنے آیا تھا اور نہ ٹیوشن کا نام لیا تھا۔ زویا تو خود کو جیسے ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی، اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا تھا جب وہ نکاح کا جوڑا پہنے، سفید اور سنہری رنگ کے امتزاج کا لہنگا پہنے، گھونگھٹ ڈالے، اس کے برابر میں بیٹھی مولوی صاحب کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے الفاظ دہرائے تھے، اس نے اگلے ہی سانس میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ ہنس پڑے تھے، اور بازل نے نگاہیں جھکا کر اپنے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھالے تھے۔ پھر اس نے قدرے سکون سے 3 بار قبول ہے کہہ کر اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا، اور یوں ایک استاد شاگرد کا ممکنہ رشتہ مضبوط ہونے سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ بن گیا تھا۔ گو کہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، اور بازل رخصتی کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے رخصتی کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ یہ بات پورے گھر کو پتہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مکمل طور پر سیٹ ہو جائے، اپنے کاروبار کو پھلتا پھولتا دیکھنے کے بعد وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ زویا کو بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اس رات وہ سکون سے سوئی تھی، کیونکہ اس کی بہنوں نے کہا تھا کہ بازل خانزادہ کبھی اس پر غصہ نہیں کرے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اگلے دن اس کی جلدی آنکھ کھل گئی۔ وہ باہر آئی تو تمام لوگ اسے نکاح کی مبارکباد دینے لگے۔ زویا کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر آگے بڑھی تھی کہ بازل خانزادہ کی بھاری گھمبیر آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے تھے۔ اس کی بھاری آواز زویا کو اپنے کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹہ سر پر صحیح سے جمایا اور پیچھے مڑی تو پلکیں جھکنے لگی تھیں۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا کر سب سے پہلے سلام کیا تھا۔ بازل خانزادہ نے اس کا یہ نیا روپ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ وہ لالا یہ سننا تھا کہ بازل نے اپنا سر پیٹا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما تھا۔ ارے لالا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شرم آ رہی ہے مجھے۔ ابھی کل ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا، اور زویا کے لیے بازل کی حرکت بہت زیادہ حیران کن تھی۔ بازل نے ایک جھٹکے سے تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ لالا نہیں ہوں تمہارا، شوہر ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنا جملہ درست کرو۔ زویا نے یہ سنا تو پلکیں جھکا لیں۔ آپ بازو چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے قدرے شرمیلے لہجے میں کہا تو بازل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ سیدھی کھڑی ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو زویا لڑکھڑائی اور پھر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور ہاں، یہ شرمانے کا ڈرامہ کسی اور کے سامنے جا کر کرنا، سمجھی تم؟ 1 ہفتے کا گیپ کیا دے دیا ٹیوشن میں؟ تو تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے؟ کتابیں اٹھاؤ اور آ جاؤ پڑھائی کے لیے۔ بہت بھاگ لیا پڑھائی سے تم نے۔ اگر میرا نام ایز اے ٹیوٹر خراب کیا تو تمہاری ٹانگیں سلامت نہیں رہیں گی۔ بازل کا اس قدر غضبناک لہجہ سن کر زویا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے آنسو بھل بھل بہنے لگے، اور اگلے ہی پل وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھی تھی کہ بازل نے ایک بار پھر سے اسے روک لیا تھا۔ اور ہاں، یاد رکھو، نکاح ہو چکا ہے، اس بار ڈرائنگ روم میں نہیں، میرے کمرے میں آ کر پڑھائی کرو گی۔ زویا نے کچھ بھی کہے بغیر دوڑ لگا دی تھی، اور تیزی سے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹتے ہی بھاں بھاں کر کے رو پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بی بی صاحبہ، آپ کو بازل صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور بازل کے کمرے میں آئی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔
بازل وہاں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آ جاؤ، ادھر بیڈ پر ہی بیٹھ جاؤ اور پڑھائی شروع کر دو۔ 1 گھنٹے بعد تمہارا امتحان لوں گا۔ اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا، خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا اور اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن اس نے بازل کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ بازل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر اپنی والدہ کی آواز لگانے پر وہ وہاں سے کھڑا ہوا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ واپس نہ آیا۔ شام کے 5 بج گئے تھے۔ اب تو زویا کو نیند آنے لگی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ کب کیا پتہ چلے کہ جلاد اندر آ جائے اور مجھے سزا سنائے۔ اس نے روتے ہوئے سوچا اور اپنی آنکھیں کھولنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ کیا، 2-3 نیند کے جھونکے آئے اور وہ وہیں پڑھتے پڑھتے کتاب اپنے سینے پر رکھے بیڈ پر نیم دراز سو چکی تھی۔ شام کے 7 بجے بازل جب کمرے میں آیا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا دوپٹہ بیڈ کے برابر سائڈ ٹیبل پر لہرا رہا تھا۔ کتابیں بیڈ پر پھیلی ہوئی تھیں اور وہ نیم دراز تھی۔ سانسوں کے اتار چڑھاؤ نے بازل کو ایک لمحے کے لیے مبہوت کیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو اس نے ہٹایا اور کان کے پیچھے کیا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمائی۔ بازل کے لیے اپنے آپ کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی اور اس وقت اس کے بیڈ پر پورے حق کے ساتھ سو رہی تھی۔ وہ اس کے بے حد نزدیک ہوا، یہاں تک کہ بازل کی گرم گرم سانسیں زویا کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں کھلیں اور اس نے بازل کو خود پر جھکا دیکھا تو ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ اندر کب آئے؟ یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ وہ ایک دم سے بے چین سا ہو کر کتاب اپنے سینے سے ہٹا کر کھڑی ہو گئی اور اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ بازل اس کی یہ بوکھلاہٹ دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑا تھا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھام کر اسے جھٹکے سے اپنی گود میں بٹھایا تو شرم کے مارے زویا کی تو آنکھیں ہی بند ہونے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سب کرنا زیب نہیں دیتا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اس سے دور ہوئی تو بازل کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ بیوی ہو تم میری، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، شوہر ہوں میں تمہارا، بھول گئی ہو یا یاد دلاؤں؟ وہ دھیرے دھیرے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا تو وہ پیچھے ہٹتی گئی اور دیوار سے لگ گئی۔ بازل نے اسے دیوار سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں چاہوں تو ابھی اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، کون ہے جو مجھے روک سکے؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آپ یہی سب کر سکتے ہیں، آپ ہر وقت مجھے ڈانٹ سکتے ہیں اور اپنا حق آپ کو یاد رہتا ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ کئی دنوں سے اس نے بازل کا یہ رویہ اپنے دل میں غبار کی طرح جمع کر لیا تھا اور اب تو جیسے اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے جانے دیجیے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ رو پڑی۔ بازل نے چند لمحے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو، ہاں؟ اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھاما تو اس نے جھٹکے سے بازل کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ رخصتی کے لیے آپ کے پاس کاروبار تو بہانہ ہے اور یہاں بہانے سے مجھے کمرے میں بلا کر جو آپ یہ سب کرنا چاہتے ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، بیوی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دل چاہے اپنا حق سمجھ کر بغیر رخصتی کے آپ… اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں اور اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ بازل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس میں بے تحاشا طیش بھر گیا۔ جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل میں دکھانا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور بازل نے ایک گہرا سانس بھر کر اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ 2 دن تک ان کا کوئی سامنا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے کالج سے چھٹی کر لی تھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے سب کے ساتھ ناشتہ کر ہی رہی تھی کہ بازل کروفر سے چلتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا لیکن زویا نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ بازل نے ناشتے کی میز پر داجان کی طرف دیکھا جو ابا جان سے کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ بازل نے اپنا گلا کھنکھارا اور تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگوں نے نگاہیں اٹھا کر بازل کی طرف دیکھا تو دوسری طرف زویا کا دل زور سے دھڑک کر سکڑ گیا تھا۔ اس نے بھی ہمت کر کے نگاہیں اٹھائیں اور بازل کے چہرے پر جمائیں۔ میں رخصتی چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ زویا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں زور سے گر گیا تو تمام لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم نے ہی تو رخصتی کا منع کیا تھا، تائی جان نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ بس کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں صرف نکاح کر سکتا ہوں اور رخصتی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنی ہے بس۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور نیپکن اٹھا کر اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ تائی امی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو آخر بیٹا؟ یہ دا جان تھی۔ کچھ نہیں دا جان، بس میں چاہتا ہوں کہ
سیٹ تو زندگی میں ہوتے رہیں گے، رخصتی ہو جائے تو اپنی یہ ذمہ داری بھی اٹھا لوں، ورنہ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے صرف دکھاوے کے لیے نکاح کیا ہے۔ وہ چبا چبا کر کہتا ہوا زویا پر بری طرح ٹونٹ کر گیا تھا، اور زویا کی حالت تو ایسی تھی کہ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ باسل بھی کھڑا ہوا۔ امید ہے کہ کل تک انتظامات ہو جائیں گے، میں اب زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے سب کے سامنے اعتراف کر لیا تھا۔ ادھر زویا اپنے کمرے میں آ کر اپنے پورے کمرے کو تہس نہس کر چکی تھی۔ میں اس شخص سے رخصتی کیسے کروا سکتی ہوں جو بدلے کی آگ میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اب اسے مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے؟ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی والدہ اندر داخل ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زندگی برباد ہو گئی ہے، بس اسی کا ماتم کر رہی ہوں۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ بازل بہت اچھا لڑکا ہے، نکاح کر لیا تو اب رخصتی سے کیا مسئلہ ہے؟ کبھی نہ کبھی تو رخصتی ہوگی ہی نا۔ زویا کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں سے کچھ کہے، چنانچہ چپ چاپ سر جھکا دیا تھا۔ اور پھر اگلے دن شام کے وقت چند لوگوں کی موجودگی میں ایک پرتعیش دعوت کے بعد وہ دلہن کا لباس پہنے اس کی صحت سجا کر بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور بازل خانزادہ اندر داخل ہوا۔ زویا کا خوف کے مارے برا حال ہوا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی، لیکن یہ کیا؟ بازل اندر آنے کے بجائے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ ڈرامے بند کرو اور اپنے لباس کو تبدیل کرو۔ میں یہاں تمہاری خوبصورتی کی تعریف اور تمہاری تعریف میں رطب اللسان ہونے یہاں نہیں آیا۔ یہ سننا تھا کہ زویا کے برداشت کی حد جواب دے گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ پیچھے کر کے اتارا اور بازل کی آنکھوں میں گویا دیکھنے لگی۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ ایک بات بار میں بتا کیوں نہیں دیتے؟ پہلے آپ کو رخصتی نہیں کروانی تھی اور اب رخصتی ہو گئی ہے تو اس طرح کا رویہ؟ اگر آپ کو یہ شادی نہیں کرنی تھی تو آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہی کیوں کیا؟ وہ رو پڑی تھی۔ بازل نے تیش سے اٹھ کر اسے دیکھا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کیونکہ تمہاری زبان بہت کینچی کی طرح چلتی ہے اور مجھے اتنی لمبی زبانوں والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والی لڑکیاں آپ کو لمبی زبانوں والی لگتی ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ بازل نے اسے خود سے دور کیا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے بازل پر الزام لگایا تھا۔ تم نے یہ کہا کہ میں نفس کا پجاری ہوں، اسی لیے تم پر یہ پابندی لگائی کہ تم میرے کمرے میں آ کر پڑھو۔ اس سے زیادہ میں اب اور کیا برداشت کروں؟ ہاں، حالانکہ تم میری بیوی تھی، میں تم پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن نہیں، تم نے میری عزت کے پرخچے اڑائے، میری انا پر چوٹ کی۔ میں تمہیں یہاں لا کر بے نیاز بن جاؤں گا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ کسی کے دل پر وار کرنا کتنا برا ہوتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔ پہلی رات کا اس قدر بدصورت انجام اس نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہ سوچا تھا۔ اور بازل، وہ تو شوہر بن کر جیسے آنکھیں ہی پھیر چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھی اور اپنے لہنگے کو سمیٹتے ہوئے واش روم میں جا کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو وہ بیڈ پر آرام سے سو چکا تھا۔ وہ صوفے پر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا جو اس طرح تم صوفے پر سو رہی ہو۔ نیند میں سے اٹھ کر اس نے ایک نظر زویا پر ڈالی اور پھر اگلے ہی لمحے نفرت سے رخ پھیر کر کروٹ بدل گیا تھا۔ زویا نے کچھ بھی نہیں کہا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند البتہ آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح سورج کی تیز روشنی سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور جیسے ہی کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا اور باہر کی طرف بھاگی۔ ناشتے کی میز تک پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بازل کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی موجود تھی جو ناشتے کی ٹیبل پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور خوب ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ بازل نے تو اسے یوں نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ دل میں بے پناہ درد لیے کرسی کھینچ کر بیٹھی تو تمام گھر والے چونکے اور پھر اسے ناشتہ دینے کے بعد اس لڑکی کی باتوں میں مگن ہو گئے۔ وہ کون تھی، کیا تھی اور کیوں آئی تھی، یہ اسے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ لڑکی بازل کے ساتھ اتنا فری کیوں ہو رہی ہے، کیوں اس کے ساتھ اتنا چپک رہی ہے؟ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے بازل کو دو چار باتیں سنا کر اس کی عقل ٹھکانے لگا دے کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو اس کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بازل جیسے ہی کمرے میں آیا تو اسے نظر انداز کر کے اپنا سامان باندھنے لگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بازل نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ زویا کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ ولیمے کا کیا ہوگا؟ اس نے اچانک سے سوال کیا تو بازل ہنس پڑا تھا۔ ولیمہ؟ کون سا ولیمہ؟ تم نے مجھے چھونے کا حق دیا ہے جو میں ولیمہ کرتا پھروں؟ وہ زہر آلود لہجے میں کہہ کر سوٹ کیس گھسیٹ کر باہر نکل گیا اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
اس کا شوہر شادی کے دوسرے ہی دن کسی اور عورت کے زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا اور وہ ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، لیکن کیا سب گھر والے اندھے تھے؟ کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ جیسے ہی بازل کے پیچھے باہر آئی تو وہ تائی جان سے گلے مل کر اس لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا چکا تھا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، تائی جان نے کہا تو زویا کا دل چاہا کہ وہ ان سے کہہ دے کہ اگر اتنی ہی اچھی تھی تو آپ نے اسے کیوں اپنی بہو بنا نہیں لیا۔ وہ جلتی کڑتی اپنے کمرے میں آئی اور ضبط کھو بیٹھی۔ وہ زاروں کا تار روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی اور شام تک اسے اچھا خاصا یہ سوچ سوچ کر بخار ہو چکا تھا۔ اس کا دل کسی سے بھی بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود مر جائے یا پھر بازل کے سامنے چیخ چیخ کر سوال کرے، پر اس کے لبوں پر جیسے کفل سا پڑ گیا تھا۔ پورا ایک دن گزر گیا اور اگلی صبح کے 10 بج گئے۔ تب تک بازل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ شام تک اس نے بالکنی میں کھڑے ہو کر بازل کا انتظار کیا تھا۔ سونے پر سہاگا بازل نے اس کی کوئی کال نہیں اٹھائی، نہ اس کو کسی میسج کا جواب دیا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس شخص کے پیچھے دوڑ رہی ہوں؟ میں کیوں اسے میسج کر رہی ہوں جبکہ اس نے مجھے صاف کہا ہے کہ وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتا؟ اس نے موبائل ایک طرف پلنگ پر اچھالا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ گھر والے بھی اندھے ہیں، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو آ گئے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بازل اندر داخل ہوا۔ اس نے سوٹ کیس ایک طرف رکھا، لیکن جیسے ہی بیڈ پر نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا۔ زویا کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے، گویا وہ آنکھوں میں آنسو لیے سو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بازل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ آگے بڑھا اور جیسے ہی اس کے ماتھے کو چھوا تو حیران رہ گیا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اٹھو زویا، اٹھو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک دم سے بے چین ہوا اور اس کی گردن اپنی گود میں رکھ کر اس کے ہاتھ چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ زویا نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ تمہیں تو اتنا سخت بخار ہے، کب سے طبیعت خراب ہے؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ آپ مجھے دستیاب ہی کب تھے؟ وہ رو پڑی تھی۔ آپ مجھ سے دور چلے جائیے، مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ بازل اسے دیکھتا رہ گیا۔ فی الحال ضد مت کرو کہ لڑائی بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، دوائی لینی پڑے گی، چلو میرے ساتھ۔ اس نے زویا کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اچھا ہے نا میں مر جاؤں۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھا اور فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اینی ویز، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میں ڈاکٹر کو یہاں بلا لیتا ہوں، لیکن میں اس طرح تمہاری لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلے ہی پل بازل نے ڈاکٹر کو کال ملائی اور تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑا سا سٹریس ہے، اس وجہ سے بخار رہا ہے، آپ انہیں ٹینشن سے دور رکھیں۔ ویسے بھی نیا شادی شدہ جوڑا ہے تو ٹینشن تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی زویا نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ ڈاکٹر چند ضروری ہدایات کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے زویا کی تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، بہت گندے ہیں، جائیں نا اسی چڑیل کے ساتھ گھومیں۔ کہاں گئے تھے اس کے ساتھ؟ اور یہاں میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میرا شوہر شادی کی پہلی رات ہی کسی اور عورت کی باہوں میں۔ زویا کی بات ادھوری رہ گئی۔ بازل نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ مانا کہ میں تم سے ناراض تھا، مانا میں نے ناشتے کی میز پر تمہیں نظر انداز کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بد کردار ہوں۔ زویا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر وہ کون ہے اور آپ کس کے ساتھ گئے تھے؟ کیا تعلق ہے آپ دونوں کے درمیان؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی تو بازل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تمہیں جلن ہو رہی تھی، وہ اب چھیڑنے کے انداز میں پوچھنے لگا تو زویا نے اپنے ہاتھ پر رکھا بازل کا ہاتھ ہٹایا۔ اگلے ہی پل بازل مسکرایا تھا۔ میری ہی بلی اور مجھ کو ہی میاؤں؟ ارے میری جان، وہ میری آفس کی کولیگ تھی اور کچھ بھی نہیں، باہر سے آئی تھی تو مہمان بنا کر اسے باحفاظت اس کے آبائی گاؤں چھوڑنے گیا تھا۔ وہ پیدا باہر ہوئی، پلی بڑی وہیں، لیکن اسے یہاں گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ چونکہ غیر ملکی تھی اس لیے رسک نہیں لے سکتا تھا۔ باس نے ڈیوٹی لگائی تھی، بس اتنی سی بات ہے جس کا تم نے بتنگڑ بنا لیا اور بیمار بھی پڑ گئیں۔ زویا نے اب اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ اور آپ نے مجھے بیمار ہونے دیا؟ اگر یہی سب کچھ آپ پہلے بتا دیتے تو۔ بازل دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ سمیٹ لیا۔ تو یہ سب تھا جو تمہارے دل کے اندر غبار تھا۔ اس نے جذب سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے؟ وہ اس کے بال سہلانے لگا اور اپنی بات کا آغاز کر گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا جب تم نے مجھے نفس کا پجاری کہا۔ اس دن مجھے لگا میں ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں، اور پھر مجھے لگا کہ اب میں کبھی کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گا۔
محبت؟ زویا نے اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں محبت پگلی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کے بعد سے نہیں بلکہ کئی سالوں پہلے سے، جب تم محض 16 برس کی تھیں۔ میں نے تب سے تمہیں اپنے دل میں بسا لیا تھا اور سوچا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ پھر پتہ چلا کہ تم تو پہلے ہی قدرت کی طرف سے میرے نام لکھ دی گئی ہو۔ ایسے میں میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور میں نے تائی جان سے کہہ کر ہمارا رشتہ پکا کروایا، نکاح کروا لیا تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نام لکھ دی جاؤ۔ زویا آنکھیں حیرت سے پھیلائے منہ کھولے اس کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک اٹھی تو اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ اچھا، تو پھر وہ سختی، وہ ڈانٹ، پڑھائی کے دوران وہ سب کچھ؟ بازل نے بے اختیار اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ ہاں مجھے غصہ ضرور آ گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ محبت میں تم سے بے حد کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں نے سوچا تھا تمہیں تھوڑا ڈراؤں، تمہیں تھوڑا سا احساس دلاؤں گا۔ بازل خانزادہ ایسے ہی کسی کی جھولی میں نہیں آتا، لیکن پھر مجھے آج تمہاری شکل دیکھ کر رحم آ گیا۔ زویا نے یہ سنا تو بے اختیار اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ بہت برے ہیں آپ، بہت ہی زیادہ برے۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تو بازل نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ جان من، اگر آپ کہیں تو کل ولیمہ حلال کر دوں؟ یہ سننا تھا کہ زویا کے چہرے پر شرم سے بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے بازل کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ بازل نے اس کے اس حرکت پر قہقہا لگایا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اسے خود میں سمیٹ کر دونوں کے درمیان موجود ہر پردے کو گرا دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت کی پہلی رات آ ٹھہری تھی اور اس محبت کی پہلی رات نے دونوں کے درمیان ہر غلط فہمی کو مٹا دیا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا اور پھر اس دن زویا کو اپنی خوش قسمتی پر یقین آ گیا تھا جب ولیمے والے دن بازل نے اسے سب کے سامنے باہوں میں بھر کر اسٹیج تک پہنچایا تھا اور سب کے سامنے خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ دے کر اسے یہ باور کروایا تھا کہ بازل خانزادہ اگر کسی سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور زویا تو اس کی ایسی محبت تھی جو کئی برس پہلے اس کے دل میں گھر کر گئی تھی اور اس محبت کے لیے اس نے اپنی انا کی دیوار کو بھی گرا دیا تھا۔ ادھر زویا نے مسکراتے ہوئے ولیمے کی تقریب سے واپسی پر آسمان کی طرف